एपिसोड 53। आधे घंटे की मुसाफत तय करके मैं हवेली में दाखिल हुआ तो अंदर एक गैर मामूली पुरासिब और मातमी सन्नाटा महसूस हुआ। मैं कुछ देर मुंतजर रहा कि कोई नजर आए तो उससे हवेली की खाना वीरानी का सबब पूछूं। तवक्को मुझे यह थी कि हवेली में कदम रंजा फरमाते मुझे हर तरफ से घेर लिया जाएगा और हर शख्स मुझसे मेरी पुरस्कार गुमशुदगी और उसके बाद पेश आने वाले वाकयात की तफसील जानना चाहेगा। मेरे बेडरूम का दरवाजा बंद था मगर लॉक नहीं था। अंदर दाखिल होने से पहले मैंने खादमा को इशारे से बुलाया, किचन में जाके किसी से कहो कि मेरे लिए नाश्ता लाए। जी साहब। और देखो कि सब लोग कहाँ हैं। अभी तुम रेशम बीबी को देखो और उनसे कहो कि मैं बुला रहा हूं। उसने दोबारा जी साहब कहा और खामोशी से चली गई। मैं वॉशरूम में घुस गया ताकि रेशम के आने तक नहा के लिबास बदल लूं। मैंने शेफ भी बनाई और 10-15 मिनट बाद निकला तो बरामदे की तरफ से खुद रेशम नाश्ते की ट्रे के साथ अंदर आई। ट्रे मेज पर रखकर वो एकदम मेरी तरफ बढ़ी जैसे मुझसे चिमट जाएगी, मगर सामने आके वो रुक गई। मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे और उसके दोनों हाथ थाम लिए। क्या हुआ रेशम, तुम रो रही हो? वो भर्राई आवाज में बोली, मुझसे पूछते हो क्या हुआ? 3 दिन से कहाँ थे? यहां सब कितने परेशान थे। अभी सब बताता हूं। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे इख्वा कर लिया गया था? मालूम है, बड़े चौधरी साहब ने बताया था। मैंने हैरानी से कहा, उन्हें मालूम था कि मुझे इख्वा किया गया है? नहीं, ये तो नहीं। जब वो शिकार के बाद वापस आए तो तुम वहां नहीं थे। वो बहुत देर तक इंतजार करते रहे। जब रात होने लगी तो खुद डॉक्टर जलाली उस वैन को चला के लाए। उस वक्त वो भी नाराज थे और हैरान भी कि यूं किसी को बताए बगैर तुम किधर निकल गए। किसने अगवा कर लिया था तुम्हें? वो अपने आली मर्तबत पीर अजहर अली शाह ने। वो दम बखुद रह गई। पीर साहब ने? पर क्यों? इस क्यों का जवाब मैं दूंगा। पहले तुम ये बताओ कि हवेली में ये खामोशी और उदासी का माहौल क्यों है? रेशम ने गहरी सांस ली। तुम मुराद को जानते हो? नहीं, मैं सिर्फ वहीद मुराद को जानता हूं। वहीद मुराद? ये कौन है? उसको छोड़ो, तुम बताओ। हाँ, वो मुराद शाहीना भाभी का मामूजाद भाई था। रोजीना उससे शादी करना चाहती थी। आई सी। क्या हुआ उसे? मैं चौंकिन्ना हो गया। कल रात वो मर गया, मार दिया गया। वो भी घर से गया था शिकार के लिए अपने दोस्तों और एक मुलाजिम के साथ। मुर्गाबियां आती हैं फजर से भी पहले। उन्होंने झील के किनारे खैमा लगाया था। खाने के बाद सब सो गए थे। रात को 3 बजे उठना था, मगर नौकर ने देखा तो उसका खैमा खाली था। मैंने इस इत्तला पर गौर किया, यानी उसे भी इख्वा कर लिया गया था। यह तो किसी ने नहीं कहा। मुलाजिम वापस आए तो उन्होंने बताया कि साथ जाने वालों में दोस्त कोई नहीं था, सब अजनबी लोग थे और वो सब भी मुराद के साथ ही गायब हो गए थे। नौकर ने वापस आके बताया कि उनकी तादाद 7 थी, कोई भी उस इलाके का नहीं था। कौन से इलाके का? ये सारा इलाका, बड़े चौधरी साहब का और पीर साहब का, और इस गांव के आसपास का इलाका जहां मुराद रहता था। मुराद का गांव कहाँ है? यहां से 9 मील शुमाल की तरफ। मुझे शाहीना भाभी ने बताया है। और ये मुराद, क्या ये भी जागीरदार फैमिली से था? हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी सारी जमीन बेच दी थी जो सड़क के किनारे थी। वहां पक्के मकान और कोठियां बन रही हैं। मुराद के बाप की भी कोठी थी। अपना पैसा उन्होंने कारोबार में लगाया। यानी वो जमींदारी छोड़कर बिल्डर हो गए थे, अब कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आ गए थे, रियल एस्टेट। रेशम मेरी सूरत देखने लगी। जाहिर है उसे मेरी बात समझ नहीं आई थी। उन्होंने एक फैक्ट्री भी लगा ली थी। सुना है वहां प्लास्टिक के बर्तन बनेंगे। आई सी। रोजीना की पसंद की वजह तो समझ में आती है, पर यह मुराद की रोजीना पर फरिश्ता था। क्यों का क्या मतलब है? उससे मोहब्बत थी। क्यों? मैं बेख्याली में बोल गया। रेशम बिगड़ गई। फिर क्यों? मोहब्बत क्यों होती है? तुम्हें नहीं है नौरीन से मोहब्बत, जिसका पता नहीं कि वो जिंदा है या उसी रात डूब गई थी? तुम्हें तो निकाल लिया था मैंने, उसे कौन बचाता? ऐसा मत कहो, वो जिंदा है। उसे भी बचा लिया था किसी ने। किसने? तुम्हें मालूम है? क्या तुम्हें मालूम था कि किस वक्त गाड़ी नहर में गिरेगी और मैं तैरता हुआ तुम्हारे सामने से गुजरूंगा? चनाचे तुम सही वक्त पर वहां आके बैठ गई। वो सब तो अल्लाह की मर्जी थी। अभी मैं रेशम को सावन या फातिमा के मामले से बाखबर करने के मूड में नहीं था। चनाचे मैंने कहा, खुदा की मर्जी ये थी मेरे लिए तो नौरीन के लिए भी हो सकती है। खुदा मुझ पर मेहरबान हुआ तो उससे नाराज क्यों होगा? उसके लिए भी आ गया होगा कोई। खैर छोड़ो ये बहस। ये बताओ, उसने खुदकुशी क्यों कर ली? ऐसी मायूसी की क्या बात थी? क्या पीर साहब रोजीना की अनवर से शादी का इरादा छोड़ देते? क्या फजूल बोले जा रहे हो? खुद ही दिमाग पर असर हो गया तुम्हारे? किसने कहा तुमसे कि मुराद ने खुदकुशी की? अच्छा, मगर तुमने कहा था कि वो मर गया और उससे पहले वो गायब हो गया था। उसकी लाश कल उनकी हवेली से कुछ फासले पर पानी से भरे हुए गड्ढे में मिली। उसे एक गोली सर में लगी थी और दूसरी सीने पर। वो जो उसके साथ थे उन्हीं में से किसी ने ये काम किया होगा।
کیا ان میں سے ابھی تک کوئی پکڑا نہیں گیا جو اس کے ساتھ شکار پر گئے تھے؟ سب پکڑے جائیں گے. پولیس اس نوکر کے ساتھ ہر گاؤں میں پوچھتی پھر رہی ہے. وہ دوست نہ صحیح لندن سے تو نہیں آئے ہوں گے, مل جائیں گے سب بالآخر. ہاں زندہ ہوئے تو. میرے منہ سے نکل گیا, زندہ کیوں نہیں ہوں گے؟ قتل کسی ایک نے کیا ہوگا تو اس نے بعد میں خودکشی نہیں کر لی ہوگی, قتل کی وجہ ضرور ہوگی. کیوں؟ یا میرے مولا, اب یہ بھی کو پوچھنے کی بات ہے. بلا وجہ قتل ہوتا ہے کوئی؟ ہاں سب چاہنے والے ہوتے ہیں, جیسے انور تمہارے ہاتھوں ہوا. کیا یہ غلط ہے؟ ویسے وہ ہے کہاں, مجھے اس سے بات کرنی ہے. اس نے ٹرے اٹھائی اور ایک مسکراہٹ بھرے غصے کے ساتھ شرماتی ہوئی واک آؤٹ کر گئی. میں ابھی اسے اپنے انکشافات سے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا جو کسی چشمدید گواہ کی طرح حقائق پر مبنی تھے. میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ مراد نے ظالم دیو کے قلعے میں قید شہزادی کو نکالنے کے لیے کچھ لوگوں کی خدمات حاصل کی تھی. ظاہر ہے یہ کام کسی اور طریقے سے ہونے والا نہیں تھا. وہ 7 افراد کی فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا. وہ 7 افراد کون تھے, کہاں سے لائے گئے تھے؟ انہیں خودکشی کر کے مرنے کا شوق تو نہیں تھا. ضرور مراد نے انہیں بھاری معاوضہ دیا ہوگا جس کے بعد وہ اپنی جان کی بازی لگانے آ گئے. جواری مراد تھا, جان ہاری اس کے ساتھ ان بیوقوفوں نے بھی جو کرائے کے قاتل بننے پر راضی ہو گئے تھے. مراد کو اندازہ نہ تھا یا کسی غدار کی مخبری کے باعث یہ اندازے غلط ہو گئے تھے. وہ خود بھی مارا گیا اور اس کا ساتھ دینے والوں میں سے بھی کتنے مارے گئے ان کا شاید کبھی پتہ نہ چلے. پیر صاحب کے مریدوں نے سب کی لاشوں کو غائب کروا دیا ہوگا سوائے مراد کی لاش کے. وہ اس کے آبائی گھر کے قریب ایک پانی کے گڑھے میں اس لیے پھینکی گئی کہ سب کو عبرت ہو, اس کے ماں باپ کو بھی اگر وہ بیٹے کے جرم میں شریک تھے. یہ سب میں کس کو بتاؤں اور کیسے؟ کون یقین کرے گا مجھ پر؟ میں جائے واردات پر موجود ضرور تھا مگر میں نے دیکھا کچھ نہیں تھا سوائے ایک محافظ کی موت کے, اور میرے انکشافات پر یقین کرنے سے بھی کیا ہوگا؟ پیر صاحب قبلہ کی روحانی درجات, ان کی طرف انگلی کون اٹھا سکتا ہے؟ باہر سے شاہینہ کی آواز آئی جو کسی سے اونچی آواز میں بات کر رہی تھی. ایسا یہاں کا دستور نہیں تھا. میں نے کھڑکی کے شیشے سے جھانک کر دیکھا تو مجھے شاہینہ کے مقابل بڑی چودرائے نظر آئی جو اسے اپنی وضاحت سے مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. معلوم نہیں اختلاف کس بات پر تھا. آج تک میں نے اسے روایتی انداز میں اپنی سانس سے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا. شاید آواز بڑے چودھری کے کانوں تک گئی ہوگی. جلالی اچانک کمرے سے نکلا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا. اس کے ساتھ ہی بڑے چودھری صاحب اپنے کمرے کے دروازے میں نمودار ہوئے. اس نے دھاڑ کر کہا, یہ کیا بک بک ہو رہی ہے اتنی دیر سے؟ اپنے پرائے کسی کا خیال نہیں, مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کے ساتھ ہی دونوں عورتیں خاموشی سے اندر چلی گئیں. اگر میں دروازے میں سے نکلتا تو چودھری کو اچھا نہ لگتا. جلالی کی طرح میں بھی باہر کا آدمی تھا. ابھی تک انہیں میری واپسی کی خبر بھی نہیں ملی تھی. میں نے ریشم سے کہا بھی تھا کہ مجھے انور سے بات کرنی ہے, لیکن وہ حویلی سے نکل کے کہیں اور کیا ہوگا. ابھی تک اس کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا. ریشم کے بھول جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے غیر اہم ہونے کا خیال آیا. مجھے واپس 1 گھنٹے سے زیادہ ہو رہا تھا. جب میں نے خادمہ کے ذریعے کچن سے ناشتہ طلب کیا تھا تو خبر اسی وقت پھیل گئی تھی. پھر ریشم نے بھی بریکنگ نیوز سب کو دی ہوگی, لیکن ابھی تک نہ انور آیا تھا اور نہ مجھے بڑے چودھری صاحب نے طلب کیا تھا. میری گمشدگی اور بازیابی کے پراسرار واقعات کا تعلق انہی کی ذات سے تھا. حویلی میں صرف شاہینہ کا مراد سے براہ راست رشتہ تھا. باقی سب سے قریبی تعلق ہوتا تو وہ سب یہاں نہ بیٹھے ہوتے, مرنے والے کی آخری رسوم میں شرکت کرتے. اس ماتمی فضا اور سوگوار خاموشی کے پیچھے صرف مراد کی مرد ناگہاں کا صدمہ نظر نہیں آتا تھا. بات کچھ اور تھی. میں سونے کے لیے کمرے میں آ کے لیٹا کہ اچانک بلاوا آ گیا. میں آنکھیں بند کے لیٹا تھا جب ریشم نے دروازے میں آ کے کہا, ملک صاحب, بڑے چودھری صاحب بلا رہے ہیں. میں ایک دم اٹھ بیٹھا. اور انور؟ میں نے تم سے کہا تھا وہ بھی وہاں ہے. کیا بات ہے, تم نے ایسی رونی شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ مجھے شکایت ہے ان سب کے رویے سے. وہ جیسے پھٹ پڑی. سب مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں کیونکہ میں خاندان میں شامل نہیں ہوں, باہر سے آئی ہوں. اس میں غلط کیا ہے اور خفا ہونے والی کون سی بات ہے؟ تو پھر تمہیں یہ خصوصی درجہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تم بھی تو غیر ہو. تمہیں اس میٹنگ میں کیوں بلایا گیا ہے جہاں خالص خاندانی معاملے پر بات ہو رہی ہے؟ میں ہنس پڑا. ہاں یار, ہے تو یہ بہت بے عزتی کی بات. اگر تم احتجاج کرو گی تو انور دے نہ دے میں ضرور تمہارا ساتھ دوں گا. بڑے چودھری کے اسپتالی کمرے میں خاندانی پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا تھا اور شرکا ضرورت سے زیادہ پرملال چہرے بنائے ساکت بیٹھے تھے. ان میں انور بھی تھا جو شاید کہیں باہر سے آیا تو براہ راست اجلاس میں طلب کر لیا گیا تھا. بڑے چودھری صاحب اپنے بیڈ پر نیند دراز تھے اور سرہانے کے مانیٹر سے ان کے ہائی ہو جانے والے بلڈ پریشر کا اندازہ ہوتا تھا. باقی سب چند فٹ کے فاصلے پر دیوار کے ساتھ لگے صوفے پر تھے. ساس بہو ایک پر اور انور میرے بالکل سامنے. سلام کے بعد میں نے پرسکون لہجے میں پوچھا, کیسے ہیں آپ چودھری صاحب؟ چودھری کے ماتھے کی شکلوں میں کوئی کمی نہیں آئی. اوے ملکہ, ہم تو جیسے تھے ہیں. تو کہاں تھا؟ بھوت کی طرح کہاں غائب ہو گیا تھا؟ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا, کیا بتاؤں جناب, مجھے کچھ لوگ اغوا کر کے لے گئے تھے. چودھری نے مجھے بے یقینی سے دیکھا. کون لوگ؟ تیرے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں دشمن؟ دشمن دوست سب کے ہوتے ہیں چودھری صاحب,
لیکن اس روز اچانک اٹھا کر لے جانے والے میرے دشمن نہیں تھے. آپ جانتے ہیں کہ میں اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہوں. خدمت کے لیے ساتھ گیا تھا تو واپس بھی لاتا, مگر وہ اچانک آئے اور گن پوائنٹ پر اپنے ساتھ گاڑی میں ڈال کر لے گئے. او یار, کون لوگ تھے وہ؟ کہاں لے گئے تھے؟ چودھری چنچلایا. آپ یقین کریں گے کہ وہ آپ کے برادر عزیز محترم پیر اظہر علی شاہ تھے. بے یقینی کا شائبہ سب کی آنکھوں میں محسوس ہوتا تھا, لیکن فوری رد عمل صرف شاہینہ کا سامنے آیا. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا. وہی جو میرے ساتھ ہوا. جھوٹ بولنے کی مجھے ضرورت بھی کیا ہے؟ میں کوئی نادان بچہ نہیں ہوں جسے ڈر ہو کہ اسے اجازت نہیں ملے گی تو وہ بہانہ بناتا ہے. اور پھر آپ کے والد ماجد کا نام لینے میں میرا کیا فائدہ بھلا؟ انور نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے تسلی دی. اچھا, ہوا کیا تھا؟ پوری بات بتا. یہاں سب بہت پریشان تھے. پریشانی کیسے نہ ہوتی؟ شام تک انتظار کیا, پھر ڈاکٹر گاڑی چلا کے لایا. 2 دن سے ہر طرف بندے لگا رکھے ہیں. کسی طرح خبر بھی کر دیتا. خبر کیسے کر دیتا چودھری صاحب؟ جو مجھے گن پوائنٹ پر اغوا کر کے لے گئے تھے, میرے ساتھ شطرنج نہیں کھیلنا چاہتے تھے وہ. انہوں نے مجھے قید میں ڈال رکھا تھا. پیر صاحب کے آستانے کے نیچے تہہ خانہ ہے, وہاں اور بھی بہت سے لوگ تھے. میرے نزدیک تو وہ نفسیاتی مریض تھے اور کچھ پاگل بھی, لیکن کہا یہ جاتا تھا کہ ان پر آسیب کا اثر ہے, جنات آتے ہیں. معلوم نہیں ان کو صرف انڈیا اور پاکستان کی عورتیں کیوں پسند آتی ہیں. یہاں کے سب مرد محفوظ ہیں. چودھری نے شاہینہ کی طرف دیکھا جو اپنے غصے کو ضبط کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی. انور بولا, اغوا کیا اور 3 دن قید میں رکھ کر چھوڑ دیا, کوئی بات نہیں ہوئی پیر صاحب سے؟ میں نے سوچ کے کہا, انور یہ تمہارا خاندانی معاملہ ہے, معلوم نہیں کیوں میں اس کا حصہ بن رہا ہوں. میں نے بہت کچھ سنا ہے یہاں بھی, معلوم نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے. مجھے جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں. وہاں بھی مجھے ان معاملات میں بلا وجہ گھسیٹا گیا. میں نے بہتیرا کہا پیر صاحب سے کہ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں اور کس امید میں؟ میں باہر کا آدمی ہوں. چودھری صاحب یا انور نے مجھے حویلی میں جگہ دی اور مجھ پر بھروسہ کیا, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں اس خاندان میں شامل ہو گیا اور اب خاندانی معاملات میں دخل دے سکتا ہوں. لیکن انہوں نے بھی وہی کہا جو سب مجھ سے یہاں بھی کہتے ہیں, ایک ہی بات کہ انور میرا دوست ہے, میری مانتا ہے, میں اس سے ہر بات منوا سکتا ہوں. یہ زیادتی ہے. انور سمجھدار, اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذہین آدمی ہے. اپنے اور حویلی کے تمام معاملات کو خود سمجھتا ہے اور انہیں اپنی مرضی سے طے کرتا ہے. میری عزت کرتا ہے, لیکن میری ہر بات مان لے گا. ایسا سوچنے غلط ہوگا. کیا میں نے غلط کہا انور؟ انور چونکا. تو وہ بتا جو پیر صاحب نے کہا تھا. میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ مراد والے معاملے پر لب نہیں کھولوں گا, بلکہ اس کا حوالہ بھی نہیں دوں گا. اگر میں نے سب بتا دیا تو شاید آپ برا مانیں گے چودھری صاحب. غلطی میری نہیں. پیر صاحب کو یہ باتیں مجھے نہیں بتانی چاہیے تھی. تفصیل میں جانا بیکار ہے. انہوں نے زمینوں کی تقسیم کے بارے میں بتایا جو آپ کے اور ان کے درمیان خلیج کا سبب بنی, لیکن اصل مسئلہ ہے رشتوں کا. کہنے کو سب کہتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں, مگر باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ آسمانوں پر وہ خود بیٹھے ہیں. شاہینہ بھابھی اپنے شوہر سے خوش ہیں, ہر وفادار بیوی کی طرح محبت بھی کرتی ہوگی اس سے. اگر ان کا رشتہ انور سے طے ہوا تھا اور ان کی شادی بڑوں نے اکبر سے کر دی تو کون سی قیامت آ گئی؟ بڑے جو کرتے ہیں کچھ سوچ کر ہی کرتے ہیں, اور ظاہر ہے بہتری کے لیے کرتے ہیں. کوئی خواہ مخواہ افلاطونیت کا مظاہرہ کرے کہ زندگی بھر کسی ایک سے منسوب رہنے والی لڑکی کو دوسرے کے پلے باندھ دیا جائے تو وہ کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ عملی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا. آخر کون کہتا ہے ایسا؟ بھابھی کے ضبط کا حوصلہ جواب دے گیا. افلاطون, خواہ مخواہ عقل مند بننے والے. معلوم نہیں کون لوگ ہوں گے جنہوں نے ایسا سمجھا اور باتیں بنائی. کوئی بات منہ سے نکلے تو کانوں میں پڑھی جاتی ہے, اور یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے انور کے واپس آنے سے. پیر صاحب کا خیال ہے کہ یہ بات گھر کی ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انور موجود نہیں تھا تو شاہینہ کی اکبر سے شادی کر دی گئی, لیکن اب انور موجود ہے تو اسے روزینہ سے شادی کر لینی چاہیے. یہ کیا فضول دلیل ہے؟ انور بولا, تمہارے نقطے سے. میں نے کہا, زندگی میری ہے تو نقطہ نظر بھی میرا ہوگا. ہاں, تمہارے لیے شادی کا مسئلہ ہے, مگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سے مسئلوں کا حل ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مسئلے کیا ہیں. پیر صاحب کو یقین ہے کہ اس سے برابری, توازن اور انصاف کی فضا پیدا ہوگی. ظاہر ہے وہ اکبر کی اس پوزیشن سے دکھی ہیں. انور تلخی سے بولا, جب میں تھا اس پوزیشن میں تو وہ خوش تھے. اس وقت انہوں نے کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی. شاہینہ غیر متوقع طور پر میری حمایت کرنے لگی. چلو یہ ان کی غلطی تھی. صرف غلطی؟ انور بھڑک اٹھا. تم اسے گناہ یا جرم کہہ لو, اب وہ معاملات کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں تو اسے سننا چاہیے. میں نے کہا, ان کا خیال ہے کہ سارا فساد زمین کا ہے. اگر انور کا رشتہ روزینہ سے ہو جائے تو یہ جھگڑا ختم ہو سکتا ہے. اکبر کو نہر کے اس طرف کا علاقہ دے دیا جائے اور انور کو دوسری طرف کا. شاہینہ نے اعتماد سے خالی لہجے میں کہا, یہ ہو سکتا ہے. اور پھر ڈرتے ڈرتے انور کی طرف دیکھا جیسے اس نے صرف سوال کیا ہو. میرا خیال تھا انور صاف انکار کر دے گا,
یا احتجاجاً واک آؤٹ کر جائے گا۔ انور نے مصالحت کے اس خاندانی فارمولے پر عمل کیا ہوتا تو شاید کوئی خرابی پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، لیکن وہ کئی سال باہر کی خاک چھان کے آیا تو اس کے خیالات و نظریات بدلے ہوئے تھے۔ وہ کسی حد تک سوشلسٹ ہو چکا تھا۔ خاموشی کا وقفہ تھوڑا طویل ہوا۔ اس خاموشی کو ٹیلی فون کی گھنٹی نے توڑا۔ فون چودھری صاحب کی بیڈ سائڈ پر رکھا جاتا تھا اور اس کا تار اتنا لمبا تھا کہ وہ اٹھ کر صوفے پر آ جائیں تو فون کارنر ٹیبل پر پہنچ جائے۔ چودھری نے فون اٹھا کر اخلاقاً کہا، وعلیکم السلام بھائی جی، خیر تو ہے؟ بھائی جی صرف پیر صاحب ہو سکتے تھے۔ ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ دے کر چودھری نے کہا، آپ کیسی بات کرتے ہیں بھائی جی؟ چھوٹے بھائی کے گھر آنے کے لیے آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ او چھڈو جی، لڑکی آئی ہے آپ کی ہمارے گھر میں تو کیا آپ چھوٹے ہو گئے؟ پہلے ہمیں بڑے بھائی سے ڈر لگتا تھا، اب زیادہ ڈر پیر صاحب سے لگتا ہے۔ آپ 100 بار آؤ۔ اللہ خیر کرے، اس ہفتے میں دوسری بار قدم رنجا فرما رہے ہیں پیر صاحب۔ انور نے طنز و تلخی سے کہا۔ ہمیشہ کی طرح شاہینہ کو برا لگا۔ بھائی جی، وہ آپ سے نہیں اپنے بھائی سے ملنے آ رہے ہیں اور مجھ سے بھی ملنے آ سکتے ہیں، تم کیوں برا مانتے ہو؟ ان کا آنا کبھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ انور بولا، میرا خیال ہے کہ وہ چاچا جی کے ساتھ تعزیت کے لیے جائیں گے، مراد ان کے سالے کا بیٹا تھا۔ اب مراد کا ذکر دوسرے حوالے سے ہوا۔ چودھری ناپسندیدگی سے بولا، اب یہ رسم بھی ہے دنیا کی، لیکن ابھی تو اس کی لاش پڑی اسپتال میں، پوسٹ مارٹم ہوگا تو ملے گی۔ مجھ میں تو ہمت نہیں ہے کہ جنازے کے ساتھ قبرستان جاؤں اور تدفین تک رکوں۔ یہ ڈاکٹر جلالی کہاں اجازت دے گا؟ آپ بعد میں تعزیت کر لینا ابا جی۔ انور بولا، ہاں، بھائی صاحب کے بھی اپنے سالے کے ساتھ کون سے بہت اچھے تعلقات تھے، بلکہ ایک طرح سے ناچاقی تھی۔ بھائی صاحب کو وہ ڈبہ پیر اور نہ جانے کیا کچھ کہتا تھا۔ بھائی صاحب کا خیال تھا کہ وہ راشی اور بے ایمان ہے۔ سرکاری افسروں سے مل ملا کے کوڑیوں کی زمین موتیوں کے بھاؤ بیچ دی، پھر ٹھیکہ لے لیا ہاؤسنگ اسکیم کا۔ سڑک نکلی اور سڑک بھی وہ خود ہی بنائے گا جو اس علاقے میں آئے گی، 10 میل کا ٹکڑا ہے۔ شاہینہ بولی، چھوڑے چاچا جی، اب وہ آ رہے ہیں تو وہ آئے شوق سے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی تعزیت کرنے کا ارادہ ہوگا کہ جو لڑکا مارا گیا ہے مراد، اللہ معاف کرے، اس کی شہرت کون سی اچھی تھی، سارے علاقے میں بدنام تھا، باپ نے حرام کا پیسہ کمایا اور بگڑ گیا بیٹا، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ مراد کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ میرا خیال ہے ان کے آ جانے کا مقصد کچھ اور ہے۔ جب تک چودھری صاحب مراد کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہے، سب مروتاً یا مجبوراً چپ تھے۔ اس بات نے سب کو چونکایا۔ کیا مقصد ابا جی؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ بے مقصد نہیں آتے۔ انور بولا، یہ ہو سکتا کہ وہ روزینہ کے رشتے کی بات کریں، ہمارے بندے کو 3 دن مہمان رکھ کے انہوں نے بات تو کہلوا دی تھی۔ انور ایک دم اٹھا، یہ کون سا موقع ہے ایسی بات کا؟ انور کی بات نے مجھے پھر حیران کیا۔ میرے اندیشے سچ ثابت ہونے لگے تھے۔ انور نے صاف انکار نہیں کیا تھا کہ وہ ہرگز روزینہ سے شادی نہیں کرے گا۔ باپ سے بھی نہیں کہا تھا کہ رشتے کی بات ہو تو وہ سختی سے انکار کر دیں۔ اس نے صرف موقع پر اعتراض کیا تھا، گویا کوئی اور موقع پر بات ہوتی تو حرج نہ تھا۔ کسی اور نے سمجھا ہو یا نہیں، لیکن اب میرے دل میں ریشم کے مستقبل کے بارے میں کوئی شبہ نہ رہا تھا۔ حالات کے مطابق خود کو بدلنے والا انور مصلحت پر محبت قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ چودھرائن بولی، اگر بھائی جی نے کوئی بات کی تو آپ کیا کہو گے جی؟ چودھری کا جواب سننے سے پہلے وہ معذرت کر کے اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ مجھے خوب اندازہ ہو رہا تھا کہ کمرے میں رہ جانے والے تینوں فریق اس مسئلے پر ہم خیال ہو جائیں گے۔ ان کے مشترکہ مفادات ہیں، وہ تمام رکاوٹوں کو دور کر دیں گے، کیونکہ اب تک وہ بھی انور کے تیور دیکھ چکے ہیں۔ رہی روزینہ تو کب تک روئے گی اور سوگ منائے گی؟ مراد کے ساتھ اسے مرنا ہوتا تو اب تک اس کی لاش بھی اسی قبرستان میں پڑی ہوتی۔ پیر صاحب اور چودھری صاحب پرانے جہاں دیدہ لوگ مناسب وقت کا انتظار کریں گے، کیونکہ وقت سب سے بڑا چارہ گر ہے جو ہر غم کو بھلا دیتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گیا اور سوچتا رہا کہ آخر تقدیر نے ریشم کو محبت کا سنہرا خواب کیوں دیا۔ اس نے تو خواب ہی کو منزل کی حقیقت جان لیا تھا۔ روزینہ کی عالی نسبی سے شکست کھا کے وہ کہاں جائے گی؟ یہی سوچتے سوچتے میں سو گیا۔